शफीक अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा था और ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। मगर इसके बावजूद वो अपने भाइयों के लिए बहुत मुखलिस था। निहायत सादा तबीयत का था। शुरू में ही स्कूल में उसने तालीम हासिल नहीं की थी, क्योंकि शफीक के बाप ने कभी उसे स्कूल भेजा ही नहीं था। बचपन में उसे एक बीमारी का सामना था, जिसकी वजह से उसका पूरा जिस्म कांपना शुरू करता, फिर वो अचानक बेहोश हो जाता था। स्कूल में भी उसके साथ ऐसे ही कुछ मामलात पेश आए थे, जिसकी वजह से उसने स्कूल जाना बंद किया था। वो वहाँ बेहोश हो जाता और उसका जिस्म कांपता। उसके भाई पढ़ते रहे और आला तालीमी इदारों में उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की। उसके बाद वो शहर शिफ्ट हो गए और शफीक इधर अपनी पुरानी हवेली में रहने लगा। बिल्कुल अकेला हो चुका था। जब मोहल्ले के लोग शफीक के पास आते और उसे कहते कि तुम्हारे भाई आला ओहदों पर पहुंच चुके हैं, वो तो ईद पर भी अब तुम्हारे घर नहीं आते, हालांकि तुमने ग़ुलाम बनकर अपने भाइयों की खिदमत की थी और ये खिदमत का सिला तुझे ऐसा मिला कि भाइयों ने तुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। शफीक अब भी अपने भाइयों के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता था। जो लोग उनके उनके भाइयों के खिलाफ शिकायत करते तो वो उनसे यही कहता कि ये मेरा और मेरे भाइयों का मामला है, तुम्हें मेरे भाइयों के खिलाफ बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। गांव वालों को तो ये कहकर वो चुप करा लेता था, लेकिन ये एक हकीकत थी और दर हकीकत वो इस हकीकत को झुठला नहीं सकता था। वो इस बात पर उससे बहुत अफसोस हुआ था। जब मेरे भाई स्कूल में पढ़ते थे, मैं तो उनके बैग उठाकर उनके साथ जाता था। मैं अपने भाइयों को दोपहर का खाना देने जाता, उनकी खिदमत में हर वक्त मैं लगा रहता था। जैसे जैसे भाई बड़े हुए, शफीक की फर्माबरदारी अपने भाइयों के लिए बढ़ती रही। अपने बाप के गुज़र जाने के बाद उसने अपने भाइयों को अपना सरबराह बना लिया था। उनका हर हुक्म मानता था और उनकी ताज़ीम करता, अदब करता। एक बार वो अपनी ज़मीनों में हल चलाने के लिए आया तो चौधरी ने उससे कहा कि शफीक, लगता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तू यहाँ बैल लेकर आ गया। शफीक ने कहा, दिमाग मेरा ख़राब नहीं, शायद आप अभी ख्वाब में हैं, ये भी नहीं जानते कि ये मेरी अपनी ज़मीन है और मैं अपनी ही ज़मीनों में हल चलाने के लिए आया हूँ। मैं गंदम की फसल काश्त करूँगा। जिस पर चौधरी मुस्कराया और उसने कहा कि तू अभी भी भोला है, तेरे भाइयों ने सारी ज़मीन फ़रोख्त कर दी है और तुझे बताया तक नहीं। वाह रे शफीक, तेरा भोलापन अभी तक नहीं गया। सारी ज़िंदगी तो उनका नौकर बनता रहा और अब उन्होंने तेरे हिस्से की ज़मीन भी जब फ़रोख्त की तो अब भी उन्होंने तुम्हें बताना गवारा ना किया। यहाँ से बैल लेकर तू वापस चला जा, वरना मैं अभी कसाई को बुलाता हूँ और तुम्हारे दोनों बैल को वो ज़िबा करेगा और कम से कम आज के दिन सारे गांव वाले मिलकर गोश्त खाएंगे और हमें दुआएं भी देंगे। ये बात कहकर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी और शफीक के चेहरे का रंग उसी वक्त उड़ गया था। उसके भाई उसके साथ ऐसा करेंगे वो कभी सोच भी नहीं सकता था। उसका दिल टूट गया था। वो भाई तो अब उसके पास चक्कर भी नहीं लगाते थे, ना ही ये भाइयों के पास जाता, लेकिन वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था। वो रोता हुआ, आंसू बहाता हुआ अपने घर आया। बीवी रुकैया ने कहा कि क्या बात है शफीक, क्या हुआ? जिस पर उसने कहा कि भाइयों ने मुझसे पूछना तक गवारा ना किया और उन्होंने वो सारी ज़मीन फ़रोख्त कर दी जो अब्बा ने मेरे नाम की थी। लेकिन मुझे तो ऐसे लगता है कि अब्बा ने मेरे नाम कोई ज़मीन अलाट नहीं की थी। अब्बा ने शायद वो ज़मीन सिर्फ़ मेरे भाइयों के नाम की और मुझे भोला समझकर मेरे हिस्से में कुछ भी ना आया। रुकैया ने कहा, नहीं शफीक, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं। तुम्हारा बाप इतना जालिम कैसे हो सकता है? अपने भाइयों के पास जाओ और उन्हें कहो कि हर एक हिस्से में 2-2 एकड़ आते हैं। हर एक भाई के हिस्से में 2-2 एकड़ हैं, तो तुम्हारे दोनों भाइयों ने वो 6 एकड़ कैसे फ़रोख्त किए? तुम्हारे हिस्से के 2 एकड़ तुम्हारी इजाज़त के बगैर कैसे फ़रोख्त कर सकते हैं? वो बेचारा ज़िंदगी में कभी शहर नहीं गया था, लेकिन अपने हक़ की खातिर वो बस में सवार हुआ और अपने भाइयों के दरवाज़े पर गया। बड़ी ही मुश्किल से उसे अपने भाइयों के घर का एड्रेस मिला। उसका बड़ा भाई रफ़ाकत उस वक्त घर में मौजूद नहीं था, लेकिन सादिक घर पर बैठा था। उसने दरवाज़े पर दस्तक दी। सादिक ने अपने मुलाजिम से कहा, जाओ दरवाज़े पर देखो कौन है। मुलाजिम ने शफीक को देखा तो हैरान हुआ,
फटे पुराने कपड़े थे, हालत बिगड़ी हुई, बाल बिखरे हुए थे, पैरों में जूती नहीं थी, और जिस पर उसने कहा कि माफ़ करो, हमारे पास नहीं। शफीक ने मुलाजिम से कहा कि मैं मांगने वाला नहीं, मैं सादिक का भाई हूँ। मुलाजिम ये सुनकर हैरान हुआ, उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने दूर से सादिक को आवाज़ दी और कहा कि साहब, कोई शख्स है, अपना नाम शफीक बताता है और ये भी कहता है कि वो आपका भाई है। सादिक को ये सुनकर गुस्सा आया। वो दिल में सोचने लगा कि ये भोला शहर में कैसे आ गया और यहाँ क्यों आया है। दरवाजे पर उसने देखा, उसका छोटा भाई शफीक खाली खाली नज़रों से उसे देख रहा था। उसने अपने भाई को घर बुलाने की भी जहमत ना की और उधर गेट पर ही उससे कहने लगा कि यहाँ क्यों आए हो, क्या लेने आए हो। शफीक ने रोते हुए कहा, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ आपसे ये पूछने के लिए कि आप लोगों ने मेरे साथ ये क्या किया। आपने मेरे बच्चों का हक क्यों मारा, मेरे बच्चों के बारे में क्यों ना सोचा। अल्लाह ताला ने आप लोगों को शऊर दिया, जबकि मैं तो एक जाहिल, बेशऊर, बेवकूफ़ इंसान था। हक तो ये था कि आप लोग मेरे साथ रहते, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी आप लोगों के नाम की, उसकी मदद करते, उसे कभी तन्हा ना छोड़ते। लेकिन शहर में इधर आकर आप बैठ गए और मुझे बिल्कुल फरामोश किया। कभी अपने भाई के बारे में जानने की कोशिश ना की कि वो कहाँ है, कैसा है, क्या वो ज़िंदा भी है या मर गया। सादिक ने कहा, ज़्यादा तकरीर करने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ क्यों आए हैं हम जानते हैं, तुम बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो। जिस पर उसने कहा, आप लोगों ने मेरे हिस्से की ज़मीन चौधरी शहबाज को फ़रोख्त कर दी। मैं अपने बैल लेकर ज़मीन में हल चलाने के लिए गया तो उसने मुझे मना किया और जलील करके मुझे अपनी ज़मीन से निकाल दिया। सादिक ने जब ये सुना तो कहा, अच्छा तो ये बात है, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये रफ़ाकत भाई का ही मशवरा था और रफ़ाकत से ही पूछ लेना, वो आता ही होगा। उसने वो ज़मीन कैसे फ़रोख्त की। शफीक ये सुनकर हैरान हुआ। उसने कहा, ठीक है, मैं रफ़ाकत भाई का इंतज़ार करता हूँ। वो घर में दाखिल होने लगा तो सादिक ने कहा, बेवकूफ़ इंसान, कहाँ जा रहे हो, अपनी हालत तो देखो। घर वालों ने और बच्चों ने अगर तुम्हें देखा तो उन पर क्या असर होगा, वो तो डर जाएंगे। यहाँ चौकीदार के सामने बैठो। उन्होंने घर के दरवाजे पर ही बेचारे को बिठा दिया। ये खुद गर्जी और संग दिली की हद पार हो चुकी थी। जब लोगों ने देखा कि रफ़ाकत और सादिक का छोटा भाई, जो बेचारा गांव में रहता है, चौकीदार की कुर्सी के सामने उसके साथ बैठा है, चौकीदार ने कहा कि मुझे तुम्हारे भाइयों पर अफसोस है और इनका रवैया तुम्हारे साथ बहुत गलत है। हालांकि मैं उनके घर का चौकीदार हूँ, लेकिन बड़े ही बेशऊर इंसान हैं। शफीक ने कहा, बस जैसे भी हैं अल्लाह इन्हें खुश रखे, बस मुझे मेरा हक मिल जाए, मेरे लिए यही काफ़ी है। मुझ जैसे इंसान के लिए वो 2 एकड़ बहुत अहम है, जो 100 एकड़ के बराबर हैं। वो ज़मीन जहाँ मैं गंदम काश्त करूँगा, अपने बच्चों के लिए मैं मेहनत करता हूँ और साल भर की गंदम मैं उसी ज़मीन में अपने घर के लिए काश्त करता हूँ। थोड़ी देर बाद गाड़ी पर रफ़ाकत आया। उसने देखा कि उसका छोटा भाई शफीक चौकीदार के साथ नीचे फ़र्श पर बैठा है। उसने दूर से ही शफीक से कहा, ओए फीके, तू यहाँ क्या लेने आया है, तुम्हें हमारे घर का एड्रेस आखिर किसने बताया। ये सुनकर उससे दोबारा अफसोस हुआ। उसने कहा, भाई साहब, मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप लोगों की खुशबू से ही मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। ये सुनकर उसे मज़ीद गुस्सा आया और कहा, बता कैसा घर तलाश किया और यहाँ क्यों आया। बजाय शर्मिंदा होने के उसने कहा कि पॉइंट की बात करो, ज़्यादा तकरीर करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ क्यों आए हो। उसने अपने भाई रफ़ाकत से कहा, मेरे हिस्से की ज़मीन आप मुझे वापस कर दें तो मैं कभी नहीं आऊँगा। आप लोगों ने अपनी ज़मीन तो फ़रोख्त की, साथ मेरे 2 एकड़ भी चौधरी शहबाज को फ़रोख्त कर दिए, ऐसा कैसे मुमकिन है। रफ़ाकत ने कहा, अच्छा ये बात है, इसलिए तुम यहाँ आए हो। अब तुम्हारे मुंह में भी ज़बान आ चुकी है और हमारे सामने ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। शफीक ने रफ़ाकत से कहा कि भाई, मैं तो आज भी आप लोगों का नौकर हूँ, मेरी क्या औकात है। आप दोनों मेरे बड़े हैं, बस अपने हक़ के लिए यहाँ आया हूँ, अपने बच्चों के लिए। रफ़ाकत को ये सुनकर गुस्सा आया और उसने कहा, तेल लेने गया तेरा हक़, वो ज़मीन तुम्हारे नाम की थी ही नहीं,
جب ابا جائیداد کی تقسیم کرنے لگے تب اس نے ہم سے مشورہ لیا تھا کہ شفیق کے حصے میں 2 ایکڑ وہ میں ان کا کیا کروں۔ تب ہم نے ہی ابا کو اس بات کا مشورہ دیا کہ یہ بیکار انسان ہے، یہ پاگل ہے، کل کو یہ زمین فروخت کرے گا یا اس کے حصے پر کوئی اور قبضہ کر لے گا۔ ابا نے ہمارے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی جائیداد ہم دونوں کے نام کی، اور تمہارے نام کچھ بھی نہیں، ایک ہی گھر ہے تمہارے نام پر جہاں تم رہتے ہو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس نے اپنے بھائیوں سے زیادہ بحث نہ کی، وہ روتا ہوا شہر سے واپس گاؤں آیا، سیدھا اپنے باپ کی قبر پر گیا اور اپنے باپ کی قبر پر بیٹھ کر وہ روتا رہا اور یہی کہا کہ ابا، یہ آپ نے کیا ظلم کیا۔ اب میں ذہنی معذور تو نہیں تھا، اللہ نے مجھے جیسا بنایا، مگر میں آپ کی اولاد تھا۔ افسوس کہ آپ نے بھائیوں سے مشورہ لیا اور مجھے اس قابل ہی نہ سمجھا کہ جائیداد میں میرا حصہ ہو۔ کوئی دیوانہ تو میں نہیں تھا، اگر میں دیوانہ ہوتا تو آج یہاں آپ کو بد دعا دیتا، آپ کی قبر پر پتھر مارتا، گاؤں والوں کو یہاں جمع کرتا اور یہی کہتا کہ یہ ہے وہ باپ جس نے انصاف نہ کیا، جس نے اپنی اولاد کو تنہا چھوڑ دیا اور اپنی اولاد میں فرق کیا۔ لیکن میں کسی کو کچھ بتانے والا نہیں، حتیٰ کہ گاؤں کے کسی شخص کو میں یہ حقیقت نہیں بتاؤں گا کہ یہ فیصلہ میرے مرحوم باپ کا تھا اور میرے باپ نے ہی مجھ پر ظلم کیا تھا۔ آج بھی آپ کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر میں جا رہا ہوں، آپ کی بخشش کے لیے دعا مانگ کر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے۔ بس آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے چھوٹے بیٹے شفیق کے ساتھ انصاف نہ کیا۔ یہ کہتا ہوا وہ گھر واپس آیا۔ رقیہ نے پوچھا کہ کیا ہوا، جس پر اس نے رقیہ کو بتایا کہ ابا نے میرے نام کی زمین رفاقت اور صادق بھائی کے نام کی۔ میں بھی کتنا بھولا تھا، یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ رقیہ نے اسے تسلی دی اور کہا، اللہ دینے والا ہے، آپ صبر سے کام لیں، رزق جو تمہارے حصے کا ہے وہ ضرور ملے گا۔ رزق حلال کمانے کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ تمہارے بیٹے آگے جائیں گے، تعلیمی میدان میں تمہارے بھائیوں کے بیٹوں سے، تمہارے بھتیجوں سے آگے بڑھ جائیں گے، یہ میرا دل کہتا ہے۔ رقیہ کی یہ بات سن کر شفیق کے دل کو تھوڑی تسکین ہوئی اور اس نے پہلے سے زیادہ محنت کرنا شروع کی۔ اس کے پاس یہی ایک چھوٹا موٹا ہنر تھا، مٹی میں بیٹھ کر وہ مٹی کو گوندھ لیتا اور پھر برتن بناتا۔ آج اس کے ہاتھ میں مہارت تھی، یہی کام جو شفیق کو آگے لے جانے والا تھا۔ اس نے آج بھی دوبارہ یہی کام شروع کیا، مٹی کے برتن بناتا اور پھر ان برتنوں کو اپنی گدھا گاڑی پہ لاد کر شہر جاتا۔ صبح کے وقت گاؤں کی فضا ہمیشہ کی طرح دھند سے لپٹی تھی، ٹھنڈی ہوا مٹی کو مخصوص خوشبو کے ساتھ ہر طرف بکھیرے ہوئے تھی۔ گاؤں کے باہر قدیم پل کے قریب شفیق کا چھوٹا سا کچا سا گھر تھا، جہاں زندگی سادگی کے ساتھ بہتی ہوئی تھی۔ شفیق کی انگلیاں مٹی کے برتن پر چلتی اور یوں لگتا جیسے ہر برتن میں وہ اپنی روح کا حصہ رکھ رہا ہو۔ اس نے زندگی میں بہت دکھ دیکھے تھے، لیکن ایک چیز ہمیشہ مضبوط رہی تھی، اپنے بیٹوں کے بہترین مستقبل کا خواب۔ ہاں، اس نے خواب دیکھا تھا۔ اس کے بیٹے اکثر کہتے تھے، ابا، آپ کی کمر اب جھک گئی ہے، ہمیں بھی اپنے ساتھ کام کرنے دیں۔ اور شفیق ہمیشہ ایک ہی الفاظ میں اپنے بیٹوں کو جواب دیتا، نہیں میرے پیارے بچوں، تمہاری پڑھائی میرا سرمایہ ہے، مٹی میں تو پوری زندگی میں گونتا رہوں گا، تم صرف کتابیں گوندو، یہی میری خوشی ہے، اسی میں میری رضا ہے۔ شفیق کے اندر کا باپ بہت بڑا تھا، وہ خود بھوکا رہ سکتا تھا مگر بیٹوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسی محبت کے سہارے وہ روزانہ صبح سویرے اپنی گدھا گاڑی پر برتن لادتا اور شہر کی منڈی میں جاتا۔ اس دن بھی وہ راستے میں تھا مگر موسم کچھ مختلف تھا۔ فضا میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے ہوا چیخ چیخ کر کوئی راز بتا رہی ہو۔ ریل کے ٹریک پر گاؤں کے بیچ سے گزرتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے گدھا گاڑی روک کر پانی پلایا۔ جیسے ہی آگے بڑھا اور بڑھنے لگا، اس کی نظر دور سفید چادر اوڑھے ایک لڑکی پر پڑی۔ یہ ایک نوجوان لڑکی تھی۔ یہ لڑکی ریلوے ٹریک کے بالکل درمیان میں کھڑی تھی، نہ پلک جھپک رہی تھی نہ حرکت کرتی تھی، جیسے کوئی پتھر بن گئی ہو۔ شفیق کے قدم بے اختیار رک گئے۔ وہ پہلے تو تھوڑا خوف زدہ ہوا کیونکہ صبح کا اندھیرا اب بھی باقی تھا۔ دل دھڑکنے لگا، یا اللہ خیر۔ وہ فوراً گاڑی سے اترا، لڑکی کے قریب پہنچا، اس کی آواز کانپ رہی تھی،
بیٹی تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ لڑکی نے آسمان کی طرف خالی نظروں سے دیکھا، پھر وہ دھیرے سے بولی، آدھے گھنٹے بعد یہاں سے ٹرین گزرے گی اور میں یہاں مرنے آئی ہوں۔ یہ سن کر شفیق کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیوں ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تمہاری عمر تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ نہیں ایسا کرنا چاہیے۔ لڑکی کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ میرے میاں روز مجھے مارتے ہیں، یہ لڑکی نے روتے ہوئے بتایا۔ بس اس لیے وہ مارتے ہیں کہ میرے بھائی نے ان کی بہن کو طلاق دی۔ اب میں نے تو اپنے بھائی سے نہیں کہا تھا کہ وہ اس کی بہن کو طلاق دے دے، اس میں میرا کیا قصور؟ مگر سزا مجھے مل رہی ہے۔ ہر روز وہ مجھے مارتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، ٹریک کی مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ شفیق نے گہرا سانس لیا اور نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ چلو آؤ میرے ساتھ۔ موت آسان حل نہیں۔ وہ مزاحمت نہیں کر سکی، شاید تھک چکی تھی، شاید وہ بھی جانتی تھی کہ یہ راستہ آسان نہیں، شاید کہیں دل میں آخری امید بچی تھی۔ شفیق نے اسے گدھا گاڑی پر بٹھایا اور واپس اس کے گھر لے آیا۔ دروازہ کھلا تو لڑکی کا شوہر سامنے کھڑا تھا۔ چہرے پر سختی تھی، آنکھوں میں غصہ، جیسے دنیا کا سارا درد اسی نے سہنا ہو۔ شفیق نے اس کی طرف اشارہ کیا، میں اسے ریل کی پٹڑی سے اٹھا کر یہاں لایا ہوں۔ آج تو یہ بچ گئی، کل یہ ضرور مر جائے گی۔ لوگوں کو لگے گا کہ یہ خودکشی ہے، مگر یاد رکھنا یہ قتل ہے۔ جو تم اسے ذہنی اذیت دے رہی ہو کیونکہ تم اسے روز مارتے ہو، اسی راستے پر تو نے ہی اسے دھکیلا۔ لڑکی کا شوہر ساکت ہو گیا، جیسے شفیق کی بات نے اس کے سینے میں دھاڑ ماری ہو۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا، سر جھکا لیا۔ شفیق نے لڑکی کی طرف دیکھا، بیٹی برداشت نہیں ہوتا تو عدالت میں جاؤ اور اپنے شوہر کے کرتوت بتاؤ، قانون موجود ہے، لیکن اپنی جان مت لینا، جان اللہ کی امانت ہے۔ یہ کہہ کر شفیق وہاں سے روانہ ہوا۔ گھر واپس آتے ہوئے وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتا، جیسے اللہ سے وہ شکر ادا کر رہا ہو، یا رب اگر ایک جان بھی بچ گئی تو میں کامیاب ہو گیا۔ یہ دن شفیق کی زندگی کا صرف ایک دن نہیں، یہ اس کی نیکیوں کے کھاتے میں لکھا جانے والا بہت بڑا عمل تھا۔ مگر اسے کیا معلوم تھا، زندگی بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ زندگی بدلے میں اس کے لیے کیا لکھنے والی تھی، یہ بھی وہ نہیں جانتا تھا۔ گاؤں کے آسمان پر شام کی خنکی اتر آئی تھی، پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف واپس جا رہے تھے اور شفیق اپنے آنگن میں بیٹھا چولہے کی لو پھینک رہا تھا۔ آگ کے شعلے کبھی بڑے ہوتے کبھی چھوٹے، جیسے زندگی کی سانسیں کبھی ہونٹوں پر آتی ہیں تو کبھی اندر رک جاتی ہیں۔ شفیق نے آج ایک گھر، ایک خاندان اور ایک جان بچائی تھی۔ وہ اندر سے ہلکا بھی محسوس کر رہا تھا اور بھاری بھی۔ اس کی بیوی رقیہ اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ تمہارا دن پھر آج مشکل گزرا نا؟ سچ بتاؤ۔ شفیق نے سرد آہ بھری۔ رقیہ، لوگ اپنے غصے، اپنی ناکامیوں، اپنی انا کی آگ عورتوں پر کیوں اتارتے ہیں؟ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ آج وہ لڑکی مر جاتی تو اس کو کیا ملتا؟ رقیہ نے خاموشی سے شوہر کو دیکھا۔ تم ہر دکھ اپنے دل میں ڈال لیتے ہو، خود کو کھا ڈالو گے، پر بیٹی جیسی تھی وہ میری۔ شفیق کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ رقیہ نے ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور کہا، اللہ بہتر جانتا ہے، خیر کرنے والوں کے ساتھ خیر ہی ہوتی ہے، میری بات یاد رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ آنے والے برسوں میں وہ الفاظ کتنے تلخ ثابت ہوں گے۔ خیر کرنے والے کو کیا قیمت چکانا پڑے گی۔ مہینے گزرتے جا رہے تھے، شفیق کی محنت رنگ لانے لگی اور اس کا بڑا بیٹا ارحم اسکالرشپ پر انگلینڈ چلا گیا۔ یہ اس گاؤں کا واحد لڑکا تھا جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا۔ پورے گاؤں میں شفیق کا نام چڑھنے لگا۔ دوسرا بیٹا ریحان میڈیکل کالج سے ڈاکٹر بن چکا تھا۔ رنگ، نسل، معاشرہ سب بدلنے لگے۔ صادق ایک بار چودھری سے ملنے کے لیے گاؤں آیا۔ جو زمین اس نے فروخت کی تھی اس کے پیسے ابھی رہتے تھے جو اس نے چودھری شہباز سے لینے تھے۔ چودھری شہباز نے اس سے کہا کہ وارے، تمہارے اس بھولے بھائی کے تو وارے نیارے ہو گئے، اس کے بیٹے اتنے پڑھ لکھ چکے ہیں، ایک بیٹا تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ جا چکا ہے، جبکہ اس کا چھوٹا بیٹا ریحان وہ ڈاکٹر بن چکا ہے۔ یہ سن کر صادق کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پہلے تو اسے اس بات پر یقین نہ آیا اور اس نے چودھری سے کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، لیکن اس نے کہا مجھے کیا پڑی مذاق کرنے کی، پورا گاؤں گواہ ہے
سارے جانتے ہیں، جا کر کسی سے بھی پوچھ لیں۔ صادق حسد سے جلنے لگا۔ وہ آج تقریباً 1 سال بعد گاؤں آیا تھا، لیکن اس نے اپنے بھائی شفیق کے گھر میں قدم رکھنا مناسب تک نہ سمجھا اور نہ ہی اسے مبارکباد پیش کی کہ اس کا بیٹا اب ڈاکٹر بن چکا ہے۔ وہ دانت پیستا ہوا اور دل میں جلن لے کر واپس شہر گیا۔ اپنے بھائی رفاقت سے کہا کہ شفیق کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے، کیا تم اس بات پر یقین کرو گے؟ رفاقت نے کہا، مذاق نہ کرو، میں ایسی بات پر یقین کیوں کروں گا؟ اس نے کہا، مجھے چودھری شہباز نے بتایا ہے اور گاؤں کے باقی لوگوں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے۔ وہ سب اب جھوٹ تو نہیں بولتے؟ رفاقت یہ سن کر حیران ہوا، کہنے لگا، ایسے کیسے ممکن ہے؟ وہ ایک ناکارہ قسم کا انسان ہے، اس نے اپنے بچوں کو کیسے پڑھا لیا؟ صادق نے کہا، وہ مٹی کے برتن بنانے لگا تھا اور یہیں سے وہ گھر کا یہ سرکٹ چلا رہا تھا۔ بیچارے سے زمین تو ہم نے چھین لی۔ رفاقت کی بیوی دور کھڑی یہ بات سن رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے پاس آئی اور ان سے یہی کہا کہ دیکھ لو قدرت کا نظام، جس بھائی کو تم فارغ سمجھتے تھے، اللہ نے اسے کتنا عطا کیا۔ تم لوگوں نے اسے تنہا چھوڑ دیا، اللہ نے اسے عطا کیا۔ اس کے بیٹے آج بڑی پوسٹوں پر ہیں، ایک ڈاکٹر بن چکا ہے جبکہ دوسرا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے غیر ملک جا چکا ہے۔ ذرا اپنی اولاد پر بھی نظر دوڑاؤ، دنیا بھر کے آوارہ لوگوں سے ان کی دوستی ہے، پڑھائی بھی چھوڑ دی، ایک بیٹا تو نشہ بھی کرتا ہے۔ رفاقت سے یہ برداشت نہ ہوا، اس نے اپنی بیوی کو بالوں سے پکڑا اور کہا کہ زبان چلاتی ہو، بکواس بند کرو اور کمرے میں دفع ہو جاؤ۔ صادق نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا کہ بھابی نے بات درست کی، بھابی نے غلط بات نہیں کی، یہ حقیقت ہے، ہمیں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے۔ ہماری اولاد دیکھو کہاں پہنچی اور اس کی اولاد ماشاءاللہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ شفیق کے ساتھ ہم نے بہت ناانصافی کی، ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اور اس کا حق اسے واپس کر دینا چاہیے۔ رفاقت نے کہا، ایسے کیسے ممکن ہے؟ 2 ایکڑ زمین کی قیمت اب 30 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس 30 لاکھ کہاں سے آئیں گے؟ صادق نے کہا، شہر میں ہمارے کئی پلاٹ ہیں، کم از کم 4 پلاٹ تو ہیں، 2 میرے اور 2 آپ کے، ایک پلاٹ مل کر فروخت کریں گے۔ اور وہ دونوں بھائی اپنے بھائی کے پاس گئے، اس سے معافی مانگی اور اسے مبارکباد بھی پیش کی کہ آپ کا بیٹا ریحان ہمارا بھتیجا ڈاکٹر بن چکا ہے۔ شفیق نے اپنے دونوں بھائیوں کو معاف کیا اور ان سے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عطا کیا، میری سوچ سے بھی زیادہ، مجھے میرا حصہ واپس نہیں چاہیے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ وہ شفیق کے بڑے پن پر حیران تھے، جسے وہ بھولا سمجھتے تھے، وہ کتنا دل کا بڑا ہوا۔ شفیق بوڑھا ہونے لگا تھا مگر اس کے خواب ابھی جوان تھے۔ وہ اکثر رقیہ سے کہتا، رقیہ دیکھنا، ایک دن میرے بیٹے بڑے بڑے لوگوں کا علاج کریں گے، خوب نام کمائیں گے۔ میں مٹی گھونتا رہا مگر میرے بیٹے زندگی گوندیں گے۔ رقیہ ہنستی، وہ اس بات پر مسکراتی، تمہارے نصیب میں بھی خوشیاں لکھی ہیں شفیق، یاد رکھنا ایک دن آرام کرو گے۔ شفیق کہتا، آرام؟ میرے حصے میں آرام کہاں، بس اولاد کے سکھ دیکھنے، یہی میرا آرام ہے۔ یہ جملے صرف الفاظ تھے لیکن زندگی نے جیسے ان الفاظ کا مذاق بنانے کی ٹھان لی تھی۔ ریحان کی شادی بڑے دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ پورے گاؤں نے دیکھا کہ مٹی کے برتن بنانے والے شفیق نے بیٹے کی شادی کس شان سے کی۔ کھانا، روشنی، ساز، جیسے گھر میں عید اتر آئی تھی۔ دلہن شائستہ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نخوت تھی جو شفیق نے پہلی نظر میں دیکھ لی تھی۔ شادی کے چند دن بعد ہی شائستہ نے ریحان سے کہا کہ میں الگ گھر میں رہنا چاہتی ہوں، مجھے جوائنٹ فیملی پسند نہیں، لیکن اگر آپ کے والدین بھی اس گھر میں آنا چاہیں تو مجھے اعتراض نہیں، لیکن یہ گھر ایک پرانی طرز پر بنا ہے، مٹی کی دیواریں ہیں اور میں ایک نیا پکا گھر چاہتی ہوں۔ ریحان نے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھا، رقیہ کے دل میں چبھن ہوئی لیکن وہ بولی نہیں۔ شفیق نے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہا، بیٹا تمہاری خوشی میں ہماری خوشی ہے۔ ریحان نے اپنے والدین کے جھکتے چہرے نہیں دیکھے۔ محبت کبھی کبھی اندھا کر دیتی ہے اور یہی اندھا پن آنے والی تباہی کا آغاز تھا۔ ریحان نے بڑے شہر میں جدید طرز کا گھر بنایا جیسے اس کی بیوی شائستہ چاہتی تھی۔ فرنیچر چمکدار، پردے نئے تھے مگر تقدیر کے پردوں میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ وہ سرد رات تھی، ٹھنڈی ہوا کھڑکیوں سے ٹکراتی تھی،
جیسے کوئی چیخ رہا ہو۔ شفیق کی بیوی رقیہ اچانک درد سے تڑپنے لگی، سینہ پکڑ کر الٹی سی کرنے لگی، سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی اور وہ بے چین ہوئی۔ شفیق بدحواس ہو کر چادر اوڑھ کر اسے تھامنے لگا۔ رقیہ رقیہ کیا ہوا؟ سانس تو لو، کیا ہوا مجھے بتاؤ۔ رقیہ کی آواز جیسے تانبے کی پلیٹ پر گرتے کنکر جیسی کمزور تھی۔ شفیق مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، میرا سانس رکنے لگا ہے، میں بہت پریشان ہوں، مجھے کچھ ہو گیا ہے۔ شفیق گھر کی کھونٹی سے لٹکی لالٹین پکڑ کر باہر نکلا، بے بسی اس کے پیروں میں آگ بن کر دوڑ رہی تھی۔ وہ ریحان کے دروازے پر پہنچا۔ یہ رات کے 2 بجے تھے، دنیا سو رہی تھی مگر شفیق جاگ رہا تھا۔ اپنے سب سے بڑے خوف کے ساتھ دروازے پر اس نے دستک دیتے ہوئے اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پکارا، ریحان دروازہ کھولو، بیٹا تمہاری ماں مر رہی ہے، اس کی طبیعت خراب ہے۔ اندر سے قدموں کی چاپ سنائی دی، دروازہ کھلا، لیکن دروازے پر اس کا بیٹا ریحان نہیں بلکہ شائستہ کھڑی تھی، صاف چہرہ مگر سرد۔ شفیق نے آنسو صاف کیے، بیٹی ریحان کو بلاؤ، اس کی ماں تڑپ رہی ہے، اسے لے چلے۔ شائستہ نے آنکھیں تنگ کی، وہ سو رہا ہے۔ سو رہا ہے؟ کیا مطلب سو رہا ہے؟ اسے جگاؤ، اس کی ماں تڑپ رہی ہے، اس کی طبیعت خراب ہے۔ وہ کوئی آپ کا نوکر ہے جو میں اس سے نیند سے بیدار کروں؟ سارا دن وہ ہسپتال میں رہتا ہے، تھکا ہے۔ شائستہ نے لہجے میں زہر تھا، جاؤ اپنے گدھے گاڑی پر اپنی بیوی کو لے جاؤ، ہمیں کیوں جگا رہے ہو؟ شفیق کا دل ٹوٹ گیا، اس نے اندر قدم رکھنے چاہے مگر شائستہ نے اسے دھکا دیا۔ اسی دھکے میں اس کا دل ٹوٹ گیا جیسے ہی گونج برسوں تک رہی۔ اسی لمحے اس نے شفیق کو بھی دیکھ لیا جو بیڈ پر بیٹھا تھا۔ ریحان بیدار تھا، بیڈ کی بیک سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس نے سب سن لیا اور دیکھ لیا مگر اٹھا نہیں۔ شفیق کے قدم لڑکھڑا گئے۔ شائستہ گھر آئی تو ریحان نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ دروازے پر کون تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ ہے۔ شائستہ نے اسے بتایا کہ آپ کے ابو جی تھے دروازے پر کھڑے تھے۔ اس نے کہا کہ ابو کیا کہہ رہے تھے؟ اب رات کے 2 بجے یہاں کیوں آئے تھے؟ اس نے کہا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر وہ حیران ہوا اور بیوی سے کہنے لگا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، رات کے 2 بجے ایسا کون سا کام پڑ گیا کہ وہ پیسے لینے کے لیے آ گئے ہیں؟ ابا بھی کمال کرتے ہیں۔ شائستہ نے کہا کہ میں نے اسے سمجھا کر واپس بھیج دیا ہے۔ یہ سن کر ریحان حیران ہوا اور کہنے لگا، ابا جی کا دماغ خراب تو نہیں؟ رات کے 2 بجے وہ پیسے لینے آ جاتے ہیں، یہ کون سی بات ہوئی؟ جیسے کبھی صبح ہونی بھی نہیں۔ شائستہ نے کہا، ہاں بس ابا جی کو کون سمجھائے، خیر آپ فکر نہ کریں اور سو جائیں، صبح دیکھی جائے گی۔ شفیق گھر میں دوڑا اور اسی دوڑ میں زندگی بدل گئی۔ جب وہ گھر پہنچا تو رقیہ کے ہاتھ ٹھنڈے ہو چکے تھے، آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی تھیں، چہرہ سکون سے بھرا ہوا تھا، جیسے کوئی دکھ سہتے سہتے آخرکار اللہ کے گھر میں پناہ لے چکا ہو۔ شفیق اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ شفیق چیخ بھی نہیں پایا، اس کا گلا بند ہو گیا تھا، ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ رقیہ کو گلے سے لگا کر بیٹھ گیا۔ رقیہ اٹھو، میں بلانے گیا تھا، وہ نہیں آئے۔ رات کی خاموشی نے اس کے الفاظ نگل لیے۔ صبح ہوئی، گاؤں اکٹھا ہو چکا تھا، وہاں ریحان بھی آیا تھا، ناک رگڑتے ہوئے اور چہرہ مایوس لے کر، ابا مجھے معاف کر دیں، میں جلدی آتا لیکن… شفیق نے اس کی طرف دیکھا۔ آج اس کی آنکھوں میں باپ کا پیار بالکل نہیں تھا، صرف ایک کرب تھا۔ نہیں بیٹا، تو جنازے کو کاندھا نہیں دے گا، تو اپنی ماں کے جنازے کے قریب نہیں آئے گا۔ تیری ماں تڑپتی رہی، میں مدد کے لیے گیا اور تو گرم بستر سے نہ اٹھا۔ گاؤں پر سناٹا چھا گیا۔ شفیق کی زبان کانپ رہی تھی مگر سچ پتھر کی طرح سخت تھا۔ جا شائستہ سے پوچھ، جا کے اپنی بیوی سے پوچھ، رات میں اس کے دروازے پر آیا تھا، میں بھیگتی ہوئی مٹی کے ساتھ کھڑا تھا، اس نے کہا تھا کہ وہ سو رہا ہے، حالانکہ بیٹا میں نے تجھے دیکھا تھا، تو اس وقت سویا نہیں تھا، لیکن تو نے دروازے پر آنا مناسب نہ سمجھا۔ ریحان زمین پر گر پڑا، وہ رو رہا تھا مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور بیوی سے کہا کہ تو نے مجھے سچ کیوں نہ بتایا؟ اس رات جب ابا آئے تھے تو ابا نے کیا کہا تھا؟ شائستہ اس کے سے منہ چھپانے لگی اور کہا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ریحان۔ ریحان اپنی بیوی پر ناراض ہوا اور کہا، شرم آنی چاہیے تمہیں، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، ماں کی طبیعت اس وقت خراب تھی اور تم نے مجھ سے یہ کہہ کر مجھے سلا دیا۔
کہ ابا پیسے مانگ رہے ہیں، اتنا بڑا جھوٹ! یہ سن کر شائستہ کو بھی غصہ آیا۔ اس نے کہا، مجھ پر چلانے کی ضرورت نہیں، میں اچھی طرح جانتی ہوں جتنے تم اپنے والدین کے خیر خواہ ہو اور ان سے محبت کرتے ہو۔ تمہارے باپ نے تو مٹی کے برتن فروخت کر کے تمہیں پالا تھا، اس نے محنت کی تھی، تم دونوں بھائیوں کی پرورش کی اور تم پر پیسہ لگایا۔ تمہارا ایک بھائی لندن میں بیٹھا ہے اور اسے اپنے باپ کی کوئی فکر نہیں، ماں کی وفات پر بھی وہ ادھر واپس نہ آیا، نہ ہی فون کیا، اور باقی رہے تم، تو تم بھی اتنے نیک مت بنو۔ میں تم کو بھی جانتی ہوں، کتنے دنوں بعد تم اپنے والد یا والدین کے گھر جاتے تھے، مہینوں بعد تم وہاں جاتے تھے، وہ بھی میرے کہنے پر۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بکواس بند کرو، تمہارے کہنے پر ہی میں نے الگ گھر لیا۔ شائستہ نے کہا، ہاں، کون سی میں نے غلط بات کی؟ وہ گھر پرانی طرز پر تھا، گھر کی دیواریں مٹی کی تھیں اور میں اس ماحول میں کیسے رہ سکتی تھی؟ مگر میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اپنے والدین کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، یہ تو تمہارا اپنا ہی فیصلہ تھا۔ بس مجھے تو ایک نیا گھر چاہیے تھا۔ تمہارے والدین یہاں آ کر اگر ہمارے ساتھ رہتے تو مجھے اس بات پر بھی اعتراض نہیں تھا، لیکن جب تم خود ہی اپنے والدین کے وفادار نہ رہے تو میں ان سے کیسے وفا کر سکتی تھی، ان کا خیال کیسے رکھتی؟ جب ان کا اپنا سگا بیٹا ہی والدین کے لیے نہیں سوچتا تھا تو مجھے کیا پڑی تھی؟ میرا دل بھی سخت ہو گیا۔ جنازہ اٹھ چکا تھا، ماں اب جا چکی تھی اور باپ کے دل میں بیٹے کے لیے ایک ایسی دراڑ پڑ چکی تھی جو کبھی بھرنی نہیں تھی۔ زندگی کا پہیہ پھر گھوما۔ ریحان خود بوڑھا ہو چکا تھا، اس کے بیٹے اب جوان ہو چکے تھے، اور وہی وقت جو اس نے شفیق پر لایا تھا، اب یہ وقت خود اس پر آ چکا تھا۔ بیٹوں نے اسے گھر کا چوکیدار بنا دیا۔ دروازے کے پاس کرسی ڈال کر وہ بیٹھ جاتا، بیٹے گاڑی میں آتے تو وہ دوڑ کر بیٹوں کے لیے گیٹ کھولتا۔ اہل محلہ کہتے، ریحان کے بیٹے کتنے ظالم ہیں، باپ کو چوکیدار بنا دیا، لیکن ریحان ان کی یہ بات سن کر مسکرا دیتا، بہت ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ، نہیں، یہ ان کا کوئی قصور نہیں، یہ میری سزا ہے، میں نے اپنے باپ کی دستک نہیں سنی تھی، جان بوجھ کر اگنور کیا۔ ریحان کی آنکھوں میں پرانی کہانیوں کی بوئیں بھیگ رہی تھی، گزرنے والے گاڑیوں کے شور، بچوں کے کھیلنے کی آواز اور گھر کے اندر چلنے والی باتوں سے اس کی توجہ ہٹتی نہیں تھی، کیونکہ اس کے اندر کا شور، اس کے ماضی کی چیخیں بہت زیادہ تھیں جن کو محسوس کیا جا سکتا تھا۔ گیٹ کے باہر بیٹھا ریحان صرف ایک چوکیدار نہیں، وہ ایک کہانی بن چکا تھا، ایک غلطی کا بوجھ تھا، ایک بیٹے کی نافرمانی کا انجام۔ یہ وہ مقام تھا جہاں انسان وقت سے ہار مان لیتا ہے اور تقدیر جیت جاتی ہے۔ جب بھی ہوا کا تیز جھونکا اسے چھوتا، ریحان کو اپنی ماں رقیہ کی آخری سانسیں یاد آ جاتی تھی۔ وہ منظر ہر رات، ہر دن، ہر لمحہ اس کی روح میں دہکتا، باپ کی بھیگی آنکھیں، گدا گاڑی پر تڑپتی ماں، اور وہ خود بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، سخت دل، بے حس تھا، صرف اپنی بیوی کے کہنے پر چپ تھا۔ یہ منظر اسے بار بار قتل کرتا۔ ریحان کی آنکھیں بھر آئیں، اس نے نظریں جھکا لیں۔ اماں، مجھے معاف کر دو، یہ فکرہ اس کی زبان پر ہمیشہ رینگتا رہتا تھا، لیکن جواب کبھی بھی اسے ماں کا نہیں آتا تھا۔ قبروں سے کوئی جواب نہیں دیتا، جواب تو زندگی میں ملتے ہیں، مرنے کے بعد سب خاموش ہو جاتا ہے۔ ریحان کی بیوی شائستہ سر پر دوپٹہ رکھے روز گھر کے اندرونی حصے میں مصروف رہتی۔ اس کے بالوں میں اب چاندی اتر آئی تھی، لیکن اس کے دل پر کبھی بڑھاپا نہیں آیا تھا۔ وہ آج بھی ویسے ہی کڑوی باتیں، سخت مزاج تھی۔ ریحان کے بیٹے عدیل اور سلمان کمروں سے نکلتے تو ایسے جیسے ایک نوکر سامنے بیٹھا ہو، نہ وہ اپنے باپ کو سلام کرتے، نہ دعا، نہ کوئی احساس کہ جو بوڑھا دروازہ کھولتا ہے وہ تو ان کا باپ ہے۔ ایک دن عدیل کی گاڑی گیٹ پر رکی۔ ریحان نے کرسی چھوڑ کر تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن کمر میں درد تھا اور وہ صحیح سے اٹھ نہ پایا۔ عدیل نے شیشے سے باہر جھانکا اور اپنے باپ سے کہا کہ ابو جلدی کریں، دیر ہو رہی ہے۔ ریحان نے جلدی سے گیٹ کھولا، اندر گاڑی لے آیا اور عدیل نے شیشہ اوپر کر لیا۔ ریحان نے فضا میں پھیلی دھول کو دیکھا اور پھر دوبارہ نیچے بیٹھ گیا۔ یہی اب اس کی دنیا تھی، صحن کے کنارے رکھی ہوئی کرسی، ایک گیٹ اور تقدیر کی انگلی، اس پر سیاہی سے لکھی ہوئی سزا۔ یہ اسے دن یاد آیا جب ہسپتال میں اس کا آخری دن تھا۔
اس نے ایک نوجوان کا آپریشن کیا، بدقسمتی سے اس کی جان نہ بچی۔ بتایا گیا کہ اس نے غلط آپریشن کیا اور نوجوان کی جان چلی گئی، لیکن وہ نوجوان کوئی عام نہیں تھا، وہ ایک سیاسی لیڈر کا بیٹا تھا اور اکلوتا بیٹا۔ بیٹے کے غم وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے ریحان کے خلاف ایکشن لیا تھا، عدالت میں جا کر اس پر کیس کیا۔ ایک مہنگے وکیل کے ذریعے وہ کیس بھی جیت گیا تھا، جس کی وجہ سے ریحان کو 5 سال کی قید ہوئی تھی اور اس کا پورا کیریئر تباہ ہو چکا تھا۔ وہ آج بھی اس بات کے لیے بہت شرمندہ تھا اور اس بات کو سمجھتا تھا کہ میں نے جو اپنے والد کے ساتھ کیا، میرے ساتھ ویسا ہی ہوا، ویسا ہی ہونا تھا۔ حالانکہ وہ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر تھا، کبھی آپریشن میں کسی قسم کی غلطی نہیں ہوئی تھی، اس کے سارے آپریشن 100% کامیاب ہوئے تھے اور لوگ اس پر بھروسہ بھی کرتے تھے۔ اس کا شہر میں چرچا تھا، اس کا نام تھا، اس کے کلینک میں ہر وقت لوگوں کا رش لگا رہتا، پورے شہر میں اس کا نام تھا، مگر باپ کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ سے اس کا سارا کیریئر برباد ہو گیا۔ 5 برس بعد وہ جیل سے باہر گھر آیا تو گھر کے حالات ویسے نہیں تھے۔ شائستہ کا رویہ اس کے ساتھ اب اچھا نہیں تھا۔ وہ دوبارہ اب کلینک بھی نہیں کھول سکتا تھا کیونکہ اس پر پابندی لگی تھی۔ وہ بالکل بے روزگار ہو چکا تھا۔ وہ اب انہی سوچوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک گیٹ پر ایک گاڑی آئی۔ اس کے اٹھنے میں دیر ہوئی۔ کمر کی تکلیف کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ کرسی سے اٹھنے لگا۔ گاڑی میں بار بار ہارن بج رہا تھا۔ ایک شخص جو کہ اس کے بیٹے عدیل کا دوست تھا، اسے غصہ آیا۔ وہ ہرگز نہیں جانتا تھا کہ یہ عدیل کا والد ہی ہے جو یہاں چوکیدار بنا بیٹھا ہے۔ اس نے ریحان کو گالیاں دینا شروع کی اور کہا، جب کام نہیں آتا تو یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ آج تمہارے مالک سے تمہاری ضرور شکایت کروں گا۔ یہ بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے عدیل کے دوست کو یہ نہ بتایا کہ میں ہی وہ بدبخت باپ ہوں عدیل کا، جس سے ملنے کے لیے تم اس کے گھر آئے ہو۔ وہ چپ چاپ جا کر دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ اس کی روٹین تھی۔ ریحان کا ذہن اچانک گاؤں کی طرف بھاگنے لگا۔ وہ مٹی کے وہ کھلونے، وہ کچا آنگن، وہ ٹوٹی ہوئی دیوار جس پر اس کی ماں دھوپ میں پاپڑ سکاتی تھی۔ کاش وہ وقت پھر لوٹ سکتا۔ وہ خود بھی بہت چھوٹا سمجھتا تھا، مگر ماں کے سامنے وہ آج بھی بیٹا ہی تھا، جو اس کے ہاتھ کی روٹی کھاتا تھا، جو اس کی گود میں سر رکھ کر سوتا تھا۔ اسے کتنا سکون ملتا تھا، لیکن اب تو اس کی زندگی سے سکون غائب تھا۔ ریحان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ یہ وقت اسے کس موڑ پر لے آیا، وہ یہ سوچنے لگا۔ جو والدین اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتے تھے، وہی بازو آج اتنے کمزور تھے کہ اپنے بیٹوں کے سامنے لرزتے تھے۔ یہ ایک وقت تھا جب شفیق اپنے بیٹوں کے لیے برسوں تک مٹی گھونتا رہا، ان کے لیے مشقت کرتا رہا۔ اگلے وقت میں وہی بیٹوں میں سے اسے دھکے دے کر گھر میں نہ آنے دیا جاتا۔ تقدیر کبھی کبھی دائرے میں لکھتی ہے، جو کیا جاتا ہے وہی لوٹ کر واپس آتا ہے۔ شائستہ صحن میں آئی۔ اس کے قدموں کی چاپ اب بھی وہی تھی۔ اس میں اکڑ، غرور اور حکم دینے والا انداز تھا۔ ریحان، تم ہر وقت یہاں بیٹھے ہی رہتے ہو، ذرا گھر کے کام میں بھی ہاتھ بٹایا کرو، سارا بوجھ میرے سر پر ہے۔ ریحان نے سر جھکا لیا تھا۔ شائستہ، میری کمر میں درد ہے، مجھ میں اب وہ طاقت نہیں رہی۔ ڈاکٹر نے، ہاں ڈاکٹر، اب ہر بات کا بہانہ درد ہے، جا کر پائپ ٹھیک کرو، پانی نہیں آ رہا۔ ریحان چپ چاپ وہاں سے اٹھا۔ یہی اب اس کی عادت بن چکی تھی، خاموش رہنا، سہنا اور برداشت کرنا۔ ماضی میں اس نے یہی رویہ اپنے باپ کے ساتھ بھی تو اپنایا تھا، اب وہی اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ شائستہ نے پیچھے ہٹ کر آہستہ آواز میں کہا، تم نے کبھی اپنی ماں کا احترام نہیں کیا تھا۔ میں قسم کھا کے کہتی ہوں، زندگی بھر تمہیں بھی اب سکون نہیں ملے گا۔ یہ وہ بات شاید بغیر سوچے بول گئی تھی، مگر ہر لفظ تقدیر کے رجسٹر میں پہلے ہی درج تھا۔ ریحان کے قدم رک گئے، جیسے کسی نے اس کے سینے پر چاقو رکھ دیا ہو۔ یہی وہ سچ تھا جو برسوں سے اس کی ہڈیوں میں اتر کر یہ درد بن چکا تھا۔ اسی شام ایک اجنبی شخص ان کے گیٹ پر آیا۔ اس کے سفید کپڑے تھے، صفائی سے تراشی ہوئی داڑھی اور ہاتھ میں ایک پرانی سی ڈائری۔ اس نے آتے ہی سلام کیا۔
اور کہا کہ کیا یہ ڈاکٹر ریحان کا گھر ہے؟ ریحان نے حیرانگی سے کہا، جی ہاں میں ہوں، ماضی میں ڈاکٹر رہ چکا ہوں۔ اجنبی نے مسکرا کر کہا، میں آپ کے والد کا مشکور ہوں، شفیق صاحب کا احسان مند ہوں۔ ریحان کا دل زور سے دھڑک گیا۔ میرے ابا جی؟ جی ہاں وہی، برسوں پہلے انہوں نے ایک لڑکی کی جان بچائی تھی، وہ لڑکی میری بہن تھی۔ آج میں بہت عرصے بعد وطن واپس آیا ہوں، اس مرد مومن کی قبر پر جا کر دعا پڑھنا چاہتا ہوں جس نے میری بہن کی زندگی بچائی۔ ریحان کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی، اس نے سہارا لیتے ہوئے کرسی پر بیٹھنا چاہا۔ اجنبی نے کہا، آپ کے والد بہت عظیم انسان تھے، اگر وہ نہ ملتے تو میری بہن شاید آج زندہ نہ ہوتی، وہ میری اکلوتی بہن تھی۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ ایسے باپ کے بیٹے ہیں۔ ریحان کے کانوں میں جیسے گھنٹیاں بجنے لگی، آسمان گھوم گیا تھا، سانس رکنے لگی۔ کیا وہ واقعی خوش نصیب تھا یا پھر بدترین نافرمان؟ ریحان نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے اس آدمی کی قبر پر لے چلیں۔ اس کے بیٹے سے اس نے کہا جس کا میں بیٹا ہونے کے قابل نہ تھا۔ اجنبی نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ ریحان کی ٹوٹی ہوئی آواز اتنی تلخ تھی کہ کوئی بھی انسان پگھل جاتا۔ وہ دونوں قبرستان کی طرف چل پڑے۔ راستہ خاموش تھا، ریحان کا دل ڈوبا ہوا تھا۔ شفیق کی قبر ایک درخت کے نیچے تھی، وہی درخت جس کے سائے میں شفیق مٹی گونتا کرتا تھا، وہاں اپنے آپ کو مٹی میں ملاتا تھا۔ ریحان قبر کے پاس بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ مٹی میں دھنس گئے۔ ابا، آج میں آیا ہوں۔ اس کی آواز دھاڑ بن گئی۔ میں آیا ہوں معافی مانگنے، میں یہاں آیا ہوں اپنا سر جھکانے، اس رات کے لیے، اس غلطی کے لیے، اس جرم کے لیے جس نے مجھے جیتے جی مار دیا، جس نے مجھے زندہ ہوتے ہی بالکل دفنا دیا۔ ہوا تیز ہو گئی تھی، درختوں کے پتے سرسراٹنے لگے جیسے قبر کچھ کہنا چاہتی ہے یا خدا ان کی بات سن رہا تھا۔ ریحان کی چیخیں سنسان قبرستان میں گونجتی رہیں۔ واپسی پر ریحان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے وہ برسوں بعد اپنے بوجھ کو سسکیوں میں بہا کر آیا ہو۔ لیکن تقدیر کا پہیہ رکتا نہیں تھا، یہ پہیہ ہمیشہ چلتا ہے، تبدیل ہوتا ہے اور انصاف بھی کرتا ہے۔ ریحان کی واپسی کے فوراً بعد ہی عدیل نے اپنے باپ سے کہا کہ ابو، کل سے ہم ایک نیا چوکیدار رکھنے آئے ہیں، آپ بس گھر میں رہیں، آپ کی عمر ہو گئی ہے، روز گیٹ کھلوا کر ہماری گاڑی کا انتظار کیوں کرواتے ہیں؟ اور اس دن آپ نے ہمارے دوست کو بھی شرمندہ کیا۔ یہ جملہ بجلی بن کر گرا تھا، اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی تھی، اسے گیٹ سے بھی ہٹا دیا گیا تھا، یہ آخری ذمہ داری بھی چھین لی گئی تھی۔ ریحان بے آواز رو پڑا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جب تک تمہارا نیا چوکیدار نہیں آتا میں اس گھر کی رکھوالی کروں گا۔ اس کا بیٹا عدیل نئے چوکیدار کو لے کر آیا تھا، پھر اپنے باپ کے پاس گیا تاکہ اسے چوکیدار کی کرسی سے ہٹائے۔ اس نے جیسے ہی اپنے باپ کا کاندھا ہلایا تو اسے لگا جیسے ریحان کے جسم میں جان نہیں، اس کا سر ایک طرف جھک گیا تھا، جو پہلے ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ بیٹھا تھا۔ اپنے بیٹوں کی چوکیداری کرتے ہوئے ریحان اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ ایک ڈاکٹر کا انجام تھا جو اپنے والد کی نافرمانی سے شروع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور ان کی نافرمانی سے بچائے، آمین۔